शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, इस वक्त मिल्लत इस्लामिया के ऊपर मुख्तलिफ़ मसाइल की बौछार चल रही है कि इसके सर पर NRC की तलवार भी लटक रही है और इससे हटकर मिल्लत इस्लामिया का शीराज़ा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है और फिर नौजवान आपस में खुसूमतों की बुनियाद पर क़त्ल व गारतगिरी की इंतहाई करीह गुनाह के अंदर मुब्तला हुए जा रहे हैं। आप गौर करेंगे ये सब बेराह रवी के जो असबाब इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में राइज हैं, उनमें सबसे पहली जो बात है, लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपने ज़रूरी मशागिल से और ज़रूरी मुलाज़मतों से और नौकरियों से और अपनी तिजारत से वो बिल्कुल आज़ाद हो गए। और ज़ाहिर बात है, जब आदमी खाली बैठा रहता है और अपने वक्त को सही मसरफ़ में ख़र्च नहीं करता, और एक मुसलमान मोमिन होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, इससे जब बेबहरा हो जाता है तो फिर वो लहो लाइब में मशगूल हो जाता है। और यही वजह है लॉकडाउन की इस नहूसत में उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका चबूतराबाजी और नुक्कड़बाजी में लगा हुआ है। और कहीं तो नौजवान छोटी छोटी बातों में आपस में इस कदर लड़ाइयाँ उनके दरमियान में हो रही हैं कि क़त्ल व गारतगिरी की नौबत आ रही। ऐसे वक्त में मिल्लत इस्लामिया की भारी ज़िम्मेदारी है और कौम के उलमा और दानिश्वरान की भी ज़िम्मेदारी है। महल्ला महल्ला, इलाक़ा इलाक़ा और ख़ित्तावारी तौर पर मेहनत करने की ज़रूरत है कि उम्मत मुस्लिमा का वक्त ज़ाय न हो जाए। इसके लिए सबसे पहले इनको ये बात बताई जाए कि इंसान दुनिया में मुख्तसर महदूद ज़िंदगी लेकर आया है। कुरान ने तो साफ समझाया, कुल मताउद दुनिया कलील, लोगों दुनिया की ये ज़िंदगी साजो सामान, ऐशो इशरत, भाग दौड़, लहो लाइब, तुम्हारी मकसद पर किए जाने वाले काम बेमकसद के समझो, ये दुनिया है ही मुख्तसर दुनिया के अंदर ये मुख्तसर ज़िंदगी लेकर हम आए हैं। एक एक घड़ी को कीमती समझें। याद रखना, आज का दिन जब गुज़र जाता है आपका, कि ये समझ कर कि हम कैरम बोर्ड में और खेलकूद में आपस में नुक्कड़बाजी और चबूतराबाजी में गुजार लेंगे, याद रखना आप आहिस्ता आहिस्ता दिन यूँ ही गुज़रता है, आप कब्र के क़रीब हो रहे हैं और आखिरत के मरहले में कदम रखते जा रहे हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला पूरे इंसानियत को झंझोड़ दिया है और पूरी दुनिया बिलबिला उठी है कोरोना वायरस की वजह से। मुख्तलिफ़ मुल्कों में और ख़ुद हमारे मुल्क में हिंदुस्तान की सरज़मीन में बेशुमार बीमारियां नए नए जन्म ले रही हैं। कोरोना तो एक उमूमी बीमारी है और ब्लैक फंगस और येलो फंगस वग़ैरह जैसी बीमारियों में आज उम्मत मुब्तला होती चली जा रही। ऐसा लगता है उम्मत जब बामकसद ज़िंदगी को भुलाकर बेमकसद ज़िंदगी गुजारती है तो खुदा की तरफ से पकड़ और खुदा की तरफ से मुआख़ज़ा शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत में पड़ी रहने की वजह से खुदा अज़्ज़ा वजल की तरफ से फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रबें पड़ रही हैं, पर उसके बावजूद आज हमारी उम्मत सो रही है। इसलिए सबसे पहला काम खित्तावारी महल्ला सतह पर
ہر شخص ذمہ دار بن کر اپنے نوجوانوں کو قریب سے قریب کر کے ان کے وقت کو صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کی جائے کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ بہت سے ایسے کالج کے پڑھے ہوئے یہ بہت ماہر جو ہے اساتذہ بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے جو ہے اسکالر موجود ہیں، ہاں وہ فکر کر کے محلے میں اپنی ایک ایسی جگہ کہ سوشل فاصلے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو اپنی جگہ تعلیم دینے کی یا ایسے مختلف جو ہے چینلز چلانے کی ضرورت ہے جس سے امت جو ہے تعلیم سے وابستگی ان کی رہے تاکہ وقت ان کا ضائع نہ ہو۔ اور دوسرا جو اہم کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا اللہ سے تعلق ٹوٹتا جا رہا، کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں اور اس جنازوں کے مناظر کو اور قبرستانوں کے بھرے ہوئے کیفیات کو اور بہت ساری جو ہے بلاؤں کو دیکھ کر آج امت پریشان ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے۔ آج نمازیں پہلے تو لوگ بلا بلا کر مسجدوں میں نمازیں پڑھواتے تھے، آج حال یہ ہے اللہ ماشاء اللہ چند افراد کے سب نمازوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا جس مسلمان کا خدا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جائے کسی وادی میں وہ جا کر ہلاک ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے امت مسلمہ نمازوں کا بھرپور اہتمام کرے، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کی باتوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے تو ہر مسلمان کو سمجھ میں آئے گا میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور یاد رکھنا تیسری بنیادی بات، آج امت مسلمہ تعلیم سے کوری ہے اور موجودہ حکومت انتہائی بدنیت کی حامل ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ جاہل بنائے رکھو اور حکومت کرو، اور اس کو امت سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو ہمارا کام ہے کہ یہ امت وہ امت ہے جس کو اللہ پاک نے الف سے والسلام تک قرآن کی ایسی جامع ترین علوم سے آراستہ فرمایا ہے، تو ایسے وقت میں جگہ جگہ ضرورت ہے تعلیم کے حلقے جو ہے قائم کر دیے جائیں اور علم سے ان کو آراستہ کیا جائے۔ شوہر ہونے کے ناطے کیا حقوق ہیں، باپ ہونے کے ناطے آپ پر کیا حقوق ہیں، آپ جو ہے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ کے کیا حقوق ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی ہونے کے ناطے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج سب حقوق کے مانگنے کی فکر میں تو ہے لیکن حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یاد رکھنا حقوق کی جانکاری ضروری ہے۔ آج حقوق کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ جہالت کی بڑی دلدل میں پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا علم ترقی کا زینہ ہے، وہیں جہالت کیا ہے، تباہی کا ایک بہت بڑی وادی ہے، اور اس سے ہٹ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امت مسلمہ وہ جن کو قرآن نے صاف اعلان کر کے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو تھامے رکھو، آپس میں فرقہ بندی مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو۔ یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے اتحاد حیات ہے تو اختلاف موت ہے۔ اتحاد ان کی حیات ہے اور اتحاد ترقی کا زینہ ہے، اور موت ان کے لیے تباہی، اختلاف موت اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے معمولی باتوں میں الجھ کر ایک دوسرے کی شخصیات پر حملہ کرنا اور ایک دوسرے کی جو ہے مفادات اور ان کی جو ہے ذاتیات پر جو ہے نظر کر کے ان کے کیڑے نکال کر بیان کرنے کا یہ دور نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سب آپس کے معمولی باتوں کو بالائے طاق رکھ کر ان باتوں پر آنے کی ضرورت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر کے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ایک کلمے کی طرف آنے کی، ایک کلمے کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر
مسلمان ترجمان بن کر آیا ہے، انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، لیکن آج خود اس کو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے رشتہ داری نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود جو ہے گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ اس لیے جس محلے کے اندر جو دانشوران ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، اللہ نے جن کو علم دین سے آراستہ کیا ہے، آپ اپنے محلے کی فکر کیجئے، اپنی گلی کی فکر کیجئے، اپنے خطے کی فکر کیجئے، جہاں کہیں برائی نظر آ رہی ہے، ہمارے علماء کرام دانشوران قوم جن کو محلے کی باغ ڈور اللہ نے عطا کی ہے، قوت اور طاقت عطا کی ہے، آج دولت کے حصول کے لیے تو دادا گیریاں کر کے زمینیں حاصل کرنا آج ہم نے وتیرہ بنایا ہے۔ کاش کہ یہ طاقتیں اور یہ جو ہے بڑے بڑے محلوں کے جتنے لیڈر ہیں اپنے ان طاقتوں کو برائیوں کے مٹانے کی طرف زور لگا دیتے، آج پورے محلے کے اندر دین و اسلام کی ہوائیں چلتی۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے صاف فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو شخص کوئی برائی کو دیکھے، اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، ومن لم یستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو فبلسانہ، جی زبان سے سمجھا کر روکے، ومن لم یستطع، اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر ایسی صورت میں فبقلبہ، کم از کم اس برائی کو برائی جان کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے، وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یاد رکھنا بھائیو، ایک باپ اپنے بچوں کو برائی سے روک سکتا ہے، اور ایک محلے کا بڑا شخص جس کے تحت میں کئی لوگ ہیں ان کو برائی سے روک سکتا ہے۔ آج برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہے، آپسی دشمنیوں سے روکنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر امت مسلمہ اس کام کو صحیح طور پر انجام دیتی، آج ملت اسلامیہ میں قتل و غارت گیری کے واقعات نہ ہوتے۔ قتل و غارت گیری کے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ کر تماشا بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں یاد رکھو ہر ایک تم میں کا ذمہ دار ہے۔ اگر اللہ نے قیادت دی ہے، اے قائدو تم اپنے دائرے میں ذمہ دار ہو، اور اپنے ماتحتوں پر اپنے مفادات کے لیے سب کچھ تم لوہا منواتے ہو، کیا دین اسلام کے لیے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کیا تم اپنا لوہا نہیں منوا سکتے، ان کو باور نہیں کرا سکتے؟ صاف کہا گیا، من رہا کلکم راعین، اے وہ شخص جس کے تحت میں محلہ پورا تمہارے کنٹرول میں ہے، تو پھر برائی کو دیکھو تو روکو، اگر نہیں روکیں گے کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا، ہر ایک کو ساتھ اللہ تعالی حساب لیں گے۔ اس لیے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنے آج محلوں کی طرف خصوصی نظر رکھتے ہوئے جہاں کہیں برائی نظر آئے محبت سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مسلم معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی، اور ان کا اللہ سے جب تعلق ہوگا تو پھر ایک معاشرہ ایسا خوبصورت نمونہ بنے گا جو جنت کا ایک نمونہ سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج جب سے مفتی محمد تجمل حسین قاسمی صاحب مدد اللہ سے ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے، حضرت جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اتحاد کے لیے محلے مراد نگر سید علی گڑھا میں مساجد کا ایک وفاق جو ہے تقریباً 22 سال سے چلا رہے ہیں، تو اس میں مختلف پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی تشریف لا چکے ہیں اور جلسوں کو مخاطب کر چکے ہیں، تو میں ایک مختصر سا پیام یہ دوں گا کہ ہم ان معاشرے کی ان حالات کی وجوہات کیا ہیں ہم اس کو تلاش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اکابرین ہوتے ہیں، مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری محدود ہے، کیا کریں؟ مسجد کے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو جو ہے جو بھی ذمہ دار ان کو تنخواہ دیں، لائٹ کا بل ادا کریں، کوئی تعمیر کریں، ترمیم کریں، ختم ہوگی بات۔ اور دوسرا بات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے محلے کو میں جو حضرات ہیں ان کے مسلک کے حساب سے اس خطیب کا انتظام کر کے ان کی واہ واہ حاصل کی جائے، بس ختم ہوگی بات۔ تو یہ جو ہے مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں کہ مسجد کو مسلمانوں کا مرکز بنائیں، اور سب کو امت واحدہ ہونے کا احساس دلائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کا ایک مقصد زندگی ہے۔
تو وہ جب تک ہم نہیں بتائیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مسلمان اس روئے زمین پر دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن آج ہم نمونہ باقی نہیں رہے، بلکہ آج ہماری جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اطراف جو مکانات ہیں اس میں جو ہے کتنے لوگ جو ہے ضعیف ہیں، بیوہ ہیں، بیمار ہیں، اور جو ہے ان کی ضروریات کیا ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو کس قسم کی ضرورت ہے، اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کو تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نوجوان ہیں وہ جو کیوں چوراہوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کیوں نکڑ بازی کرتے ہیں، وہ کیوں چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہر عمر کے آدمی وہ گٹکا کھاتے ہیں، بعض جو ہے گانجا بھی پیتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور گھر کی کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ آخر ایسے وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کو دین کی دعوت دینے کے لیے اس تک پہنچ کے کتنے مرتبہ پہنچے تھے؟ 70 مرتبہ تک آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک رجوع ہوئے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہم اگر صدر بن جائیں، عالم تو لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس رویے کو ترک کرنا پڑے گا، ہم کو پہنچنا پڑے گا اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں سے باتیں سننی پڑیں گی، ہم کو لوگوں کے مار کھانا پڑے گا، گالیاں سننا پڑے گا اس کی رضا کے لیے، تب کہیں جا کر جو معاشرہ تبدیل ہوگا۔ کہ یہی وہ لوگ تھے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، آپ کے جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، آپ پر پتھر پھینکا کرتے تھے، جب وہ آپ پر ایمان لائے تو ایسے لوگ جو ہے پھر جو ہے ایمان کے دین کے سپاہی بن گئے۔ تو کیا آج یہ سپاہی نہیں بن سکتے؟ کیوں آپ ہم سے رجوع نہ ہوں؟ کیوں ان کے دین کا سپاہی نہ بنائیں؟ کیوں آج یہی وہ لوگ جو ہے کروڑوں خداؤں کو مان رہے ہیں، انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو اختیار کر لیا کہ اس روئے زمین سے اسلام کو مٹانا، ختم کرنا ہے۔ 7,000-6,300 ذاتوں میں منقسم وہ قوم 33 کروڑ خدا رکھنے والی ہے، لیکن آج وہ متحد ہیں، منظم ہیں، ایک پوائنٹ پر، ایک نقطے پر ہم اس روئے زمین سے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، مسلمان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی طرز عمل، کوئی فکر، کوئی تبدیلی آئی؟ وہی جمعہ کے خطبے آپس میں لڑانے والے، تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو امت واحدہ کا احساس دلائیں، ان کو جوڑیں، توڑیں نہیں، انتشار سے اتحاد کی طرف آئیں، بے مقصد زندگی سے بامقصد زندگی کی طرف آئیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام جھوٹے مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر دے، خواہ کافروں کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور آج ہمارے ذہنیت کا یہ حال ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں، عزت تلاش رہے ہیں کہ کافروں کے جو ہے ان کے سائے تلے ہم اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں، مغلوب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر ان کی سازش کو ہم کامیاب کرتے سوچ رہے ہیں کہ ہم کو اگر زندگی گزارنا تو اس طرز کو اختیار کرنا پڑے گا جو نہیں ٹکرائے گا، جو اپنے موقف پر جمے نہیں رہے گا، جو اپنے دین کو ثابت قدم نہیں رکھے گا دین پر، وہ جو ہے اس روئے زمین پر مٹ کر رہ جائے گا۔ ہم دنیا کے لیے دائی ہیں، مدعو نہیں ہیں، ہم کو دائی بن کر رہنا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو جو اپنے موقع پر ٹھہر کر ہم کو ثابت کرنا ہے کہ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کی بہتری چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر اس طرز زندگی کو اختیار کیا، یہ بتوں کو پوچھتے رہے تو آپ کو جو آخرت میں جہنم ہوگا۔ لہذا ہم تو آپ کو بچانے کے لیے ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد زندگی ہے، ان کو آپ کو ہم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس طرز کو کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، اس جو ہے قول سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس ڈر سے آپ کو نکلنا پڑے گا، ساتھ دینا پڑے گا با مقصد زندگی کے لیے، آپ کو خواہ آپ کے لیے مشکلات کیوں نہ آئیں، آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات میں اس کروں گا کہ ملت کی اصلاح کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے، ان کو منظم کرنے کے لیے، ان کو متحد کرنے کے لیے جو آگے آئیں، سیاسی قائدین اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے، اور دوسرے تو ان کو اپنا دوست سمجھ رہے، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر جو روڑے اگر اٹکائیں تو پھر اللہ کے پاس جواب دیں۔ آپ منافقت نہ کریں، منافقت نہ کریں، بلکہ آپ خوش ہوں، اس میں تعاون کریں کہ ہمارا مقصد زندگی ہے، تو پھر تب کہیں جا کر یہ معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطر ہوتے ہیں نوجوانوں کے، کیوں؟ اگر کوئی گروہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گلی میں ہمارا اقتدار ہے تو دوسرے گلی کے جو لوگ ہم نیچے دکھائیں گے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جب پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا تم خالی مار کے آیا، کیا فائدہ، اسے تو خطر کر دیتا تو اچھا تھا، تیرا روب دبدبہ بڑھتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ آپ شیر ہو جاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کا قتل کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کیس کو کمزور کرنے کے لیے 2 آدمی 3 آدمی مل کر قتل کریں، اس میں جو 40 آدمیوں کو جو ہے اس کو ملوث کا بتایا جاتا ہے کہ یہ گروپ اٹیک تھا، لہذا کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے مسلمانوں میں جو ہے یہ قتل و غارت گری کو عام کرنے کی سرپرستی سازش رچی جا رہی ہے۔ تو پھر اس سازش کا ہم شکار ہو جائیں؟ کیا ہم امت واحدہ اس کا احساس دلا کر آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ کی جو ضرورت کیا ہے، آپ کی قدر کرتے ہیں ہم، اور آپ ہی تو ہو دین کے مجاہد ہو، آپ ہی تو سپاہی ہو دین کے،
تو ہم ان کو بتائیں, ان سے رجوع ہوں, تو کیا وہ جو نوجوان نماز کو آنے والا نہیں بنے گا؟ آپ کو محبت کرنا پڑے گا, آپ کو قدر کرنا پڑے گا, اس سے رجوع ہونا پڑے گا, اس کے پاس جانا پڑے گا, اس سے ملنا پڑے گا, اس سے آپ کو اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا, اس کو مقام مرتبے کو یاد دلانا پڑے گا, تب کہیں جا کر انشاءاللہ معاشرے میں یہ انقلاب آئے گا. اس کے لیے آپ کو ہم کو جو رجوع ہونے کی ضرورت ہے, کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. لہذا جو ہے ہم ان کے ذہن سازی کے ساتھ ان کو منظم کرنے کے ساتھ, ان کو متحد کرنے کے ساتھ یہ سوچیں, سامنے ہم جو ہے کچھ دیکھیں سامنے کیا ہو رہا ہے. وہ قوم اگر کوئی جلوس اگر نکالتی ہے تو ان کا قائد ہوتا ہے, اور ان کے حکم ماننے والی کیڈر ہوتا ہے, ان کے جو ہے لوگ ہوتے ہیں. اور مسلم معاشرے میں کیا ہے, ہر آدمی قائد, پیچھے کوئی بھی جو ہے سپاہی نہیں رہتا. پھر کیا ہوتا ہے, تو مسلمان یہ کیا ہوتے ہیں, اپنی عزت تلاش کرتے ہیں. کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اپنی روب دبدے کے لیے میں فلانے صاحب کا میں مقبر ہوں. میں پھر یہ مقبری کو پیدا کرنے والے کون, رواج دینے والے کون؟ تو پھر آپ عزت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ یہ بتانا سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس قول سے نکلے, اس معاشرے سے باہر نکلے, بلکہ آپ تو جو ہے ان سے ٹکرانے والے بن جائیں, حق کو غالب کرنے والے بن جائیں. یہ سکھانے کی ضرورت ہے ان کو, اس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ذہن سازی کے ساتھ, ان کی فکر سازی کے ساتھ ان کو جو جسم کو بنانا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ ہی دین کے سپاہی ہو. اور اگر کوئی محلے پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے, کوئی مسجدوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی کوشش کرے, تو ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس علاقے کے نوجوان آپ کا ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ آپ جو ہے مسجد کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن دھاڑے جو ہے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے حکومت کی سرپرستی کی بنیاد پر. تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرپرستی کیا دوسری ریاستوں میں رک جائے گی؟ کیا ایسا ماحول یہاں پر پیدا نہیں ہوگا؟ کیا حالات کا رخ کس طرف جا رہا ہے؟ ہوائیں کیا آپ کو صدا دے رہی ہیں؟ کیا آپ کو پیام دے رہی ہیں؟ کیا حالت ہونے والے ہیں؟ سب کچھ آپ کے اوپر گزرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا. سب کچھ الٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ منظم ہو, متحد ہو. تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیے اللہ کی مدد انہی پر آتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان عمل میں لکھتے ہیں, اور میدان عمل میں چل پڑتے ہیں, اپنی جو صلاحیتوں کو, اپنی جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں, اس کے راستے مصیبتوں جو ہے مول لیتے ہیں. تب کہیں جا کر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو ہے وہ جو ہے ان کے پاس طاقت ہے. ارے طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے, مدد جو ہے انہی کو آتی ہے. یقین اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں, یقین اللہ کی مدد آئے گی. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.